अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है शानू कुम्हार और मस्त भैंसा। उसने कहा, मैं नारायण चंद से बड़ा खौफनाक इंतकाम लूँगा और तुमसे उम्मीद रखूँगा कि अपने माँ बाप को भी नहीं बताओगे कि तुम मुझे जानते हो। शिकार की कहानियों में आपने जंगली भैंसों के किस्से भी पढ़े होंगे। ये भैंसे अफ्रीका में पाए जाते, किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसे मार कर ही दम लेते हैं। इनका शिकार शेर के शिकार जितना ख़तरनाक होता है। गोली खाकर शिकारी पर हमला कर देते हैं। अगर शिकारी दरख्त पर चढ़ जाए तो भैंसा दरख्त के तने से लग कर बैठ जाता और शिकारी के नीचे उतरने का इंतज़ार करता है। इसकी टक्कर हाथी को भी उल्टा कर देती है और इसका सींग पेट चाक कर देता है। मेरी तरह आपने भी जंगली भैंसा नहीं देखा होगा। हमारे मुल्क में ये जानवर होता ही नहीं और कभी होता भी नहीं था। एक बार हमारा मार्का एक ऐसे भैंसे के साथ हुआ जो अफ्रीका के जंगली भैंसों से ज़्यादा ख़तरनाक बल्कि खौफनाक था। आजकल हमारे वक्तों की जहाँ कई और चीज़ें गायब हो गई हैं, वहाँ ये भैंसे भी हैं जो बदमस्त होकर क़यामत बपा कर दिया करते थे। बाज़-औक़ात दो भैंसे जोशे रिकाबत में लड़ पड़ते थे। उनकी लड़ाई फ़तह और शिकस्त तक जारी रहती थी, ख़्वाह पूरा दिन गुजर जाए, ख़्वाह रात भी गुजर जाए। वो किसी एक जगह या किसी एक महदूद से इलाके में नहीं लड़ते थे, बल्कि लड़ते लड़ते कई मील दूर निकल जाते थे। ये आवाज़ अक्सर सुनाई देती थी, दरवाज़े बंद कर लो, बच्चों को अंदर कर लो, भैंसे लड़ते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचती थी वहाँ हड़बोंग और भगदड़ मच जाती थी। लड़ते भैंसों को छुड़ाने का कोई भी तरीका इख्तियार नहीं किया जाता था, क्योंकि ख़तरा होता था कि उनमें से कोई भैंसा पीछे पड़ गया तो कचूमर निकाल कर ही दम लेगा। मैंने ये भी देखा है कि एक भैंसा दूसरे को टक्करों से धकेलता गया, हत्ता के पीछे दीवार आ गई और कच्ची सी ये दीवार गिर पड़ी। दूसरा ख़तरनाक भैंसा वो होता था जो किसी वजह से बदमस्त हो जाता था, उसे पागल या बावला कह लें। बदमस्त भैंसा इंसानों और मवेशियों पर हमले करता था। उसकी फुंकार ऐसी होती थी जैसे नथनों से शोले निकल रहे हों। ऐसे भैंसे को काबू में लाने की कोई जुर्रत नहीं करता था। वो कई गांव में घूम जाता और उसकी जद में कोई मवेशी आ जाता तो उसे लहूलुहान या हलाक कर जाता था। बंदूक के सिवा उसका कोई इलाज नहीं था। आजकल जिस तरह मर्दों में मर्दानगी नहीं रही, इसी तरह भैंसों में भी भैंसापन नहीं रहा। यूँ मालूम होता है जैसे भैंसे भी बनास्पति घी और डिपू का आटा खाते हैं। ना भैंसे लड़ते नज़र आते हैं, ना कोई भैंसा मस्ती में आकर हमारे वक्तों वाला हंगामा बपा करता है। कहाँ वो वक्त कि मैंने एक भैंसे को दीवार गिराते देखा था, और अब ये वक्त कि मैंने पिछले साल एक भैंसे को देखा जिसे एक भैंस ने पहलू में टक्कर मारी तो भैंसा दूर जा खड़ा हुआ। ये सही है कि पिछला साल ख़वातीन का साल था, लेकिन भैंसा आखिर भैंसा होता है। मैं हैरान हूँ कि इनका वो जोश और जज्बा क्यों मर गया है। आज एक पुराना वाक़या याद आ गया है जो आधी सदी से कुछ ज़्यादा ही पुराना है। उस ज़माने को जहन में ताज़ा करके जब उस वाक़े को याद करता हूँ तो ये कोई हैरत अंगेज़ और सनसनीखेज़ वाक़या नहीं लगता, लेकिन आज के तालीम और तरक्की याफ्ता दौर पर नज़र डालता हूँ तो ये वाक़या सच्चा होने के बावजूद नाकाबिले यकीन लगता है। इस कहानी में एक डाकू का भी जिक्र आता है जिसने कहानी में दिलचस्पी पैदा कर दी है, लेकिन वो कोई नामी ग्रामी डाकू नहीं था। वो तो 10 नंबरिया बदमाश भी नहीं था, सिर्फ बदमाश था। बहरहाल वो जो कुछ भी था खुद ही अंदाज़ा कर ले। मैं पूरी वारदात सुना देता हूँ। किस्सा ये है कि हमारे गांव से 3 कोस दूर एक गांव था जो अब भी मौजूद है। वहाँ एक हिंदू साहूकार रहता था। हमारे देहाती इलाके में अक्सरियत मुसलमानों की थी, हमारे साथ हिंदू भी रहा करते थे। तकरीबन हर गांव में 1-2 हिंदू घराने आबाद थे। ये लोग साहूकारा करते थे। मुसलमान शादी, मातम और मुकदमेबाजी के लिए उनसे सूद पर कर्ज लिया करते थे। रकम थोड़ी हो तो सिर्फ सूद, और ज़्यादा हो तो सूद भी लेते और ज़ेवरात या ज़मीन गिरवी भी रखते थे।
اکثر یوں ہوتا تھا کہ قرض لینے والا ادائیگی کرتا رہتا تھا مگر اصل زر جوں کا توں باقی رہتا بلکہ بڑھتا بھی رہتا تھا۔ آخر زیورات یا زمین ہندو ساہوکاروں کی ملکیت میں چلے جاتے تھے۔ گاؤں یا ان لوگوں کی نظروں میں جو قرض لیتے تھے ہندو ساہوکار کا احترام امام مسجد کی نسبت زیادہ ہوتا تھا۔ میں آپ کو صرف اپنے علاقے کے متعلق بتاتا ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی شادیوں کی تقریبوں پر ہندو کے سودی قرضوں کی زنجیروں میں ہمیشہ کے لیے بندھ جاتے تھے، لیکن بے دریغ اور بے جا اخراجات سے باز نہیں آتے تھے۔ ماتم پر بھی شادی کی طرح خرچ کرتے تھے۔ خرچ کی دوسری بڑی مد مقدمہ بازی تھی اور پرانی دشمنی کی بنا پر لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت۔ کھلیان سے جب دانے گھر آ جاتے تھے تو دیہاتی دشمنوں کو للکارتے، چھیڑ چھاڑ کرتے اور دیرینہ عداوتوں کی تسکین کی خاطر لڑائیاں کرتے تھے۔ پھر ان کی سال بھر کی کمائی پولیس، وکیل اور کچہریاں کھا جاتیں اور وہ ہندو ساہوکاروں سے قرض لیتے اور زمینیں گروی رکھتے تھے۔ بعض حضرات اور ان کی خواتین بڑے فخر سے کہا کرتی تھیں کہ ہم ساری جائیداد گروی رکھ کر مقدمہ لڑیں گے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا 3 کوس دور کے ایک گاؤں کی، جہاں ایک ہندو ساہوکار رہتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ہندوؤں کے 2 گھرانے تھے، ان میں سے ایک ساہوکارہ کرتا تھا، اس کا نام ایشر داس تھا۔ ایک روز اس نے میرے دوست راجہ شہباز خان سے کہا کہ 3 کوس دور والے ہندو ساہوکار کو ایک ڈاکو نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس کے گھر ڈاکہ ڈالے گا اور اس کی جوان بیٹی کو بھی اٹھا لے جائے گا۔ ڈاکو نے یہ شرط پیش کی تھی کہ ہندو اسے 10,000 روپیہ نقد دے دے تو وہ ڈاکے اور اپنی بیٹی کے اغوا سے بچ سکتا ہے۔ دوسرے گاؤں کے ساہوکار کا مجھے نام یاد نہیں رہا، اسے آپ نارائن چند کہہ لیں۔ شہباز خان نے مجھے وہ بات تفصیل سے سنائی جو اسے ایشر داس نے بتائی تھی۔ وہ کچھ اس طرح تھی کہ شانو نام کے ایک ڈاکو نے نارائن چند کو کسی کی زبانی یہ پیغام بھیجا تھا جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ شانو نے ایک جگہ بتائی تھی، دن اور وقت بھی مقرر کر دیا تھا اور کہا تھا کہ رقم وہاں پہنچ جائے اور اگر وہاں پولیس آئی تو نارائن چند کے گھر کے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہندو بنیے کا دھرم پیسہ ہوتا ہے۔ ہندو کے متعلق یہ محاورہ غلط نہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی کھال اتر جائے تو قبول ہے، پیسہ نہ جائے۔ نارائن چند 10,000 روپے کے بدلے اپنی بیٹی کا اغوا برداشت کر سکتا تھا، ڈاکہ اور قتل اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے 10,000 روپیہ بچانے کی یہ ترکیب سوچی کہ ہمارے گاؤں کے ایشر داس سے کہا کہ وہ 3-4 مسلمانوں کو تیار کرے جو شانو کو عین اس وقت پکڑ لیں جب وہ اسے رقم دے رہا ہو، لیکن یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ آدمی پہلے سے وہاں بٹھائے گئے تھے۔ ایشر داس ہندوؤں کی طرح دماغ کا تیز تھا، وہ جانتا تھا کہ ہمارے پاس شکاری کتے ہیں اور ہم شکار کھیلنے جایا کرتے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہم اتنے دلیر ہیں کہ جان تک کا خطرہ مول لے لیا کرتے ہیں۔ میں اب تک آپ کو جتنی کہانیاں سنا چکا ہوں وہ ان سب واقعات سے واقف تھا۔ اس کی نظر انتخاب ہم پر پڑی۔ اس نے ہمارے دوست شہباز خان سے بات کی۔ اس نے پہلے تو لمبی چوڑی تمہید باندھی، نارائن چند کی تعریفیں کچھ اس طرح کی کہ وہ گاؤں کے غریب اور نادار مسلمانوں کی مالی امداد کرتا رہتا ہے اور ہر موقع پر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ ایشر داس سودی قرضے کو مدد کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے اگر نارائن چند کی بیٹی کو کوئی اٹھا لے جائے تو یہ مسلمانوں کی بے غیرتی ہوگی۔ شہباز خان کو اس نے اکسایا اور بھڑکایا اور ترکیب یہ بتائی کہ رقم لے کر نارائن چند نہیں بلکہ خود ایشر داس جائے گا۔ شہباز اپنے دوستوں اور کتوں کے ساتھ شکار کے بہانے مقررہ جگہ کی طرف جائے اور وہ سب کہیں قریب ہی چھپ جائے۔ شانو رقم لینے آئے تو ایشر داس کھانسے گا، شہباز اور اس کے دوست پہنچ جائیں اور شانو کو پکڑ لیں، لیکن یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ یہ جال پہلے سے بچھایا گیا تھا، ورنہ شانو کے گروہ کے آدمی نارائن چند کے گھر ڈاکہ ڈالیں گے اور قتل و غارت بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے ایشر داس کے گھر کا بھی یہی حال کر دیں۔ ایشر داس نے شہباز سے کہا کہ وہ منہ مانگا معاوضہ دے گا۔ یہ شرط بھی رکھی کہ گاؤں میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایشر داس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شانو سے ملنے خود جا رہا ہے، اس سے رقم میں رعایت مانگے گا اور جہاں رقم پہنچانی ہے وہ جگہ بھی دیکھے گا۔ شہباز نے اسے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے جواب دے گا۔
اس نے یہ صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم معاوضہ نہیں لیں گے۔ شہباز نے ہم سے بات کی اور ہم تیار ہو گئے۔ آج جب میں نانا اور دادا بن گیا ہوں، اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ اسکیم بالکل احمقانہ تھی، مگر اس عمر میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نارائن چند اور ایشور داس خوف سے مغلوب ہو کر شانو سے بچنے کے لیے اونٹ پٹانگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے اسے ایک نہایت اعلیٰ اسکیم کے طور پر قبول کر لیا۔ ہماری عمریں ملاحظہ کریں۔ میری عمر 18-19 سال تھی، شہباز میرا ہم عمر تھا، اور ہمارے باقی دوست جو اس مہم میں شریک ہوئے ہم سے سال 1.5 سال چھوٹے تھے۔ جوانی کا تازہ خون تھا، ہم لہو گرم رکھنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ہمارا لہو گرم ہوتا تھا یا نہیں؟ ہماری ماؤں کا لہو اس وقت کچھ زیادہ ہی گرم ہو جایا کرتا تھا جب ہم شکار کو روانہ ہوا کرتے تھے۔ شکار پر ساتھ لے جانے کے لیے وہ ہمیں پراٹھے پکا دیتی تھی۔ ہمارے باپوں کے لہو کا درجہ حرارت نارمل سے نیچے ہی رہتا تھا، وہ ہمیں بھاگنے دوڑنے سے روکتے نہیں تھے، اور وہ ہماری ماؤں کو واہی تباہی بکنے سے بھی نہیں روکتے تھے۔ وہ مردانگی اور بہادری کا دور تھا، کوئی باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کا بیٹا کسی سے پیچھے رہے۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو مجھے سنجیدگی کی عمر میں پہنچ کر معلوم ہوئی، وہ یہ کہ بزرگ ہمیں فراخت سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ گاؤں میں فراخت زیادہ ہوتی تھی، بجائی کر ڈالی تو فراخت، اور کٹائی ہو کر دانے گھر میں آ گئے تو فراخت۔ ہمارے یہاں چونکہ نہریں نہیں، بارانی علاقہ ہے، اس لیے پانی لگانے کی مصروفیت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے گاؤں میں عشق بازی کا ایک واقعہ ہو گیا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے قریب کے ایک گاؤں میں ہوا تھا۔ یہ نوجوانوں کی فراخت کا نتیجہ تھا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا علاج یہ سوچا تھا کہ ہم کھیتوں کے کام دھندوں سے فارغ ہو کر کسی کھیل کود میں مصروف ہو جایا کریں۔ ہم نے کتے پال لیے اور شکار کھیلنے لگے۔ ہماری ماؤں کو شکار پسند نہیں تھا کیونکہ شکار پر حادثات بھی ہو سکتے تھے۔ مائیں ہمیں گالیاں دیتی تھیں، دھمکیاں دیتی تھیں کہ وہ ہمارے کتوں کو زہر دے دیں گی، لیکن گالیوں اور دھمکیوں کے ساتھ ہی وہ ہمیں پراٹھے اور کتوں کو دودھ باقاعدگی سے دیا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں مرد بنایا، اور اس مردانگی کا حاصل پاکستان ہے۔ شہباز نے ہم سے بات کی تو ہم ڈاکو کو پکڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے معاوضہ قبول نہ کیا۔ ہمیں نارائن چند اور ایشور داس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہمیں نارائن چند کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی جسے شانو نے اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ہماری دلچسپی صرف یہ تھی کہ ایک ڈاکو کو پکڑیں گے اور لوگ ہمیں شاباش دیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ شانو کون ہے اور کہاں کا ڈاکو ہے۔ اس زمانے میں پیشہ ور ڈاکو اور رہزن ہوا کرتے تھے جن سے پولیس بھی ڈرتی تھی۔ ان کی تعداد بہت ہی کم تھی، اکثر لوگ انہیں جانتے تھے۔ ڈاکو زنی سے ہٹ کر وہ صاحب کردار بھی ہوتے تھے، اکیلے مسافر کو نہیں لوٹتے تھے۔ ان کی وارداتیں بڑی خوفناک ہوتی تھیں۔ ہمارے علاقے میں دور دور تک 3 ڈاکو مشہور تھے جو پولیس کو چیلنج کر کے واردات کیا کرتے تھے، مگر شانو سے ہم واقف نہیں تھے۔ یہ نام ہم نے پہلی بار سنا۔ ہم نے گاؤں کے چند آدمیوں سے پوچھا، کسی نے یہ نام نہیں سنا ہوا تھا۔ ہم نے سوچا کہ کوئی بدماش ہوگا جس نے نارائن چند سے رقم بٹورنے کے لیے دھمکی دی ہے۔ اس خیال سے ہم اور دلیر ہو گئے۔ ڈاکو اور بدماش میں بہت فرق ہوا کرتا تھا۔ 1-2 دنوں میں ایشور داس نے ہمیں بتایا کہ شانو تک پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ رقم مقررہ دن اور وقت پر مقررہ جگہ پہنچا دی جائے گی اور رقم ایشور داس لائے گا۔ 3 دن باقی تھے۔ میں اور شہباز جگہ دیکھنے گئے۔ اس دور میں آبادیاں کم تھیں، راستے کچے تھے، لوگ ان پگڈنڈیوں پر چلا کرتے تھے جن پر چلنے والے زیادہ ہوتے تھے، ویرانوں کی طرف کم ہی کوئی جاتا تھا۔ وہ جگہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 4 کوس دور تھی۔ ہم نے وہ جگہ دیکھی۔ شانو نے علاقے اور جگہ کا انتخاب عقل سے کیا تھا۔ کھڈ اور نالوں کا علاقہ تھا، جگہ گہرائی میں تھی۔ یہ ایک وسیع نشیب تھا جس میں چھوٹے بڑے ٹیلے دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ اس سے پرے ایک برساتی نالا بہتا تھا جو ان دنوں خشک تھا، اور اس کے دونوں طرف عمودی اور بلند ٹیلے تھے۔ اس علاقے میں کیکر وغیرہ کے درخت عام تھے۔ ٹیلوں میں گفیں یعنی غاریں بنی ہوئی تھیں۔ بالکل ویران اور راستے سے دور ہٹا ہوا علاقہ تھا۔ ایشور داس نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں اسے شانو کو رقم دینی تھی۔ وقت دوپہر سے کچھ پہلے کا مقرر کیا گیا تھا۔
میں نے اور شہباز نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک وسیع گہرائی کا انتخاب کر لیا۔ وہاں ہمیں کتوں کے ساتھ وقت سے بہت پہلے آ کر چھپنا تھا۔ ایک جگہ بلندی پر دیکھی جہاں ایک لڑکے کو کھڑا کرنا تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو ہی شانو آئے وہ ہمیں اشارہ کر دے۔ ایشور داس نے ہمیں بتایا کہ وہ رقم اپنے ساتھ نہیں لائے گا۔ اسے اعتماد تھا کہ ہم شانو کو پکڑ لیں گے۔ ہم میں سے کسی نے بھی نہ سوچا کہ شانو کو پکڑ کر ہم پولیس کے پاس لے جائیں گے تو یہ کس طرح ثابت کریں گے کہ اس نے نارائن چند سے 10,000 روپیہ مانگا تھا، ورنہ وہ اس کے گھر ڈاکہ ڈالے گا۔ شانو یہ کہہ سکتا تھا کہ ان لڑکوں نے مجھے گھیر کر پکڑا اور دشمنی کی بنا پر الزام عائد کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کی مہم کی پلاننگ کی جاتی ہے جسے منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ یہ تو بڑے ہو کر پتہ چلا تھا کہ ہر کام کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اب تو بچے پیدا کرنے کی بھی پلاننگ ہوتی ہے، بلکہ اب صرف پلاننگ ہی ہوتی ہے۔ پاکستانی سرکار بھی پلاننگ کرتی ہے اور دفتروں میں کام کوئی نہیں ہوتا بلکہ کام دکھایا جاتا ہے۔ ہم اپنے وقتوں میں پلاننگ سے آزاد تھے، جو کام کرنا ہوتا کر گزرتے تھے۔ ایشور داس نے ہمیں پھونک دی تو ہم اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم 6 نوجوان تیار ہوئے۔ ہمارے ساتھ افضل بھی تھا اور اس کے ساتھ اس کا خونخوار بولی کتا بھی تھا۔ میری سنائی ہوئی کہانیوں میں آپ نے اس بولی کے کارنامے پڑھے ہوں گے۔ باقی 5 کتے بل ٹیریئر تھے۔ ایک روز پہلے نارائن چند ہمارے گاؤں آیا اور ہم سے ملا۔ اس نے ہم سب کو 1,500 روپیہ پیش کیا جو ہم نے قبول نہیں کیا۔ گاؤں میں ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ دوسری صبح ابھی دھندلکا تھا جب ہم 6 لڑکے کتے ساتھ لے کر گاؤں سے نکلے۔ ایشور داس ہم سے الگ گاؤں سے نکلا اور کچھ دور آگے جا کر ہمارے ساتھ آن ملا۔ وہ ہندو بنیا تھا اس لیے بہت ڈرپوک تھا۔ ہمارا کوئی کتا اس کی طرف دیکھتا تھا تو وہ کسی لڑکے کے پیچھے ہو جاتا اور کہتا یہ مجھے کاٹے گا۔ ہم تیز چلنے کے عادی تھے۔ ایشور داس سے اتنی تیز چلا نہیں جاتا تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ہانپ گیا۔ افضل نے اپنے بولے کو زنجیر ڈال رکھی تھی۔ وہ ایشور داس کے پیچھے ہو گیا۔ اس کے بولے نے پیچھے سے ایشور داس کو سونگھا۔ ایشور داس نے پیچھے دیکھا تو اس کی رفتار ہم سے بھی تیز ہو گئی۔ اس کے بعد ایشور داس کی رفتار جہاں بھی ذرا کم ہوئی، افضل نے بولی کو اس کے پیچھے کر دیا۔ ایک بار بولی معلوم نہیں کیوں ہررایا۔ اس سے یہ انکشاف ہوا کہ ایشور داس لانگ جمپ بھی کر سکتا ہے۔ جو ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، ایشور داس تھکن اور خوف سے پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ ہم سے جو سوال پوچھتا تھا اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ جس مہم پر وہ ہمیں لایا ہے اس سے وہ بھاگنا چاہتا ہے۔ اس نے کوئی 20 بار پوچھا تم سب وقت پر پہنچ جاؤ گے نا؟ شانو مجھے قتل تو نہیں کر دے گا؟ ایک بار اس نے کہا میرے دل میں آتی ہے کہ نارائن چند سے کہوں کہ 10 کی بجائے 5,000 شانو کو دے کر جان چھڑائے۔ اور اس نے ایک سوال یہ پوچھا قتل میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میرے ایک دوست نے چٹکی بجا کر کہا بس اتنی، سر میں ایک کلہاڑی یا دل میں ایک چاقو اور بندہ پار۔ ہائے! ہندو کے منہ سے لمبی سی ہائے نکلی اور وہ رک گیا۔ اس کی آنکھیں ابل آئیں اور خوف سے منہ کھل گیا۔ افضل نے بولی کو اس کے پیچھے کیا تو لالا ایشور داس آگے چل پڑا۔ ہم سب ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ ایشور داس پھر رک گیا اور روتی ہوئی آواز میں بولا ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم ہنستے ہو، جاؤ میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ۔ وہ پیچھے کو چل پڑا۔ جاؤ لالا جی، شہباز نے کہا، شانو اسی راستے سے آئے گا۔ اور لالا وہیں سے گھوم کر ہمارے ساتھ پھر سے چل پڑا۔ اس کا خوف اور وہم غلط نہیں تھا کیونکہ ہم ہنستے کھیلتے جا رہے تھے جیسے کسی ڈاکو کو نہیں، گیدڑ یا خرگوش کو کتوں سے مروانے جا رہے ہو۔ یہ تھی بھی حقیقت کہ ہم نے سوچا تھا کہ شانو مل گیا تو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، اور وہ نہ ملا تو شکار کھیل کر گھر آ جائیں گے۔ ایشور داس کو ہم نے مذاق کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ہم دراصل بے وقوفی کی حد تک دلیر تھے۔ اگر علاقہ میدانی ہوتا تو ہم مقررہ جگہ پر جلدی پہنچ جاتے، مگر وہ کھڑ نالوں، گہرے نشیبوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ ہم تو گھاٹیاں جلدی چڑھ جاتے تھے۔ ایشور داس کے چڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ گھاٹی پر رکھ کر اوپر جاتا اور اوپر جا کر دھڑام سے بیٹھ جاتا۔ اس طرح وقت ضائع ہوتا رہا۔ سورج اوپر آ گیا تھا۔ ہمیں مقررہ جگہ تک جلدی پہنچنا تھا تاکہ شانو کے آنے سے پہلے چھپ جائیں۔ کچھ اور آگے گئے تو 2 آدمی ملے۔ انہوں نے بتایا کہ راستے میں انہوں نے ایک مست بھینسا دیکھا ہے جو پچھلے کسی گاؤں میں 2 آدمیوں اور 1-2 مویشیوں کو زخمی کر کے آیا ہے۔
انہوں نے ادھر کو جدھر ہم جا رہے تھے اشارہ کر کے بتایا کہ بھینسا ادھر جاتے دیکھا ہے، اور یہ بھی کہ وہ بہت طاقتور اور خطرناک ہے، اسی لیے لوگوں نے اس کا تعاقب نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ 6 کتے تھے، 2 کلہاڑیاں اور 4 موٹے ڈنڈے تھے۔ ڈرنے یا احتیاط کرنے کے بجائے ہم خوش ہوئے کہ ایک اور شکار مل گیا۔ ہم شانو کی بجائے مست بھینسے کو مارنے کی باتیں کرنے لگے۔ ایشور داس پریشان ہو گیا، اس نے کہا تم شانو کی باتیں کرو، چھوڑو بھینسے کو، بھینسے تو پھرتی ہی رہتے ہیں۔ لالا جی، افضل نے کہا، شانو سے پہلے بھینسا مل گیا تو وہ 10,000 روپیہ نقد پر بھی نہیں ٹلے گا، اس لیے پہلے بھینسا بعد میں شانو۔ نہیں، ایشور داس نے بچوں کی طرح کہا، جو پہلے آ گیا وہ پہلے۔ ہم سب نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ ایشور داس ہم سب کو احمقوں کی طرح دیکھنے لگا، اور جب اس نے افضل کے بولی کو دیکھا تو آگے آگے چل پڑا۔ ہم نے دور ایک گیدڑ کو جاتے دیکھا، پھر خرگوشوں کا جوڑا نظر آیا، لیکن ہم نے کتے نہ کھولے کیونکہ ہم کوئی اور ہی شکار کھیلنے جا رہے تھے۔ آخر مقررہ علاقہ آ گیا، ہم رک گئے۔ سکیم کے مطابق ایشور داس سے کہا کہ وہ ہم سے الگ ہو کر مقررہ جگہ کی طرف چلا جائے، ہمیں چکر کاٹ کر اپنے چھپنے کی جگہ تک پہنچنا تھا۔ لالا چند قدم دور اکیلا چلا تو رک گیا، کہنے لگا، ایک لڑکا میرے ساتھ آؤ، اکیلا گیا تو شانو مار ڈالے گا۔ ہم نے اپنے ایک دوست کو اس کے ساتھ کر دیا۔ اس دوست کو ہم بجلی کہا کرتے تھے، وہ بجلی کی طرح پھرتیلا اور قدموں کا بہت تیز تھا، بے حد دلیر اور شرارتی۔ اس کے ساتھ اس کا کتا تھا اور کلہاڑی۔ اس نے چلتے ہوئے ہم سے کہا، میں لالے کو ڈرا کر بے ہوش کر دوں گا، شانو آ گیا تو اسے کہوں گا کہ یہ پیسہ ایک بھی ساتھ نہیں لایا، اسے اٹھا لے جاؤ۔ ہم اپنے راستے پر چلے گئے۔ پیچھے دیکھا، ایشور داس اور بجلی غائب تھے، وہ کسی نشیب میں اتر گئے تھے۔ ہم گھاٹیاں اترتے چڑھتے دور نکل گئے۔ بہت آگے گئے تو ہمیں دھمک دھمک سنائی دی اور آدمیوں کی آوازیں بھی۔ آوازیں ہم سمجھ نہ سکے، شور سا تھا، کوئی گڑبڑ تھی۔ نظر کچھ نہیں آتا تھا، جو کچھ تھا وہ قریب کہیں گہرائی میں تھا۔ ہم نے ادھر کا رخ کر لیا اور تیز چلے۔ 1.5-2 فرلانگ گئے تو ہمیں رکنا پڑا کیونکہ ہموار زمین ختم ہو گئی تھی، آگے گہرائی تھی اور اس کے ارد گرد مٹی کی اونچی دیواریں۔ ہم جہاں رکے تھے وہاں ایسے لگتا تھا جیسے کسی مکان کی منڈیر پر کھڑے ہوں۔ گہرائی وسیع تھی، اس کے ارد گرد قدرت نے جو دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں وہ ایک جگہ سے عمودی کی بجائے ڈھلانی تھی۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں ایسی گہرائیاں بہت پائی جاتی ہیں۔ ہمیں آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آوازیں 3-4 آدمیوں کی تھیں۔ ایک جگہ سے دیوار میں شگاف تھا، یوں سمجھیے کہ یہ ایک راستہ تھا۔ وہاں سے ایک آدمی دوڑتا اندر آیا، اس کا منہ اور سر صافے میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بھینسا آیا، وہ بھی دوڑ رہا تھا۔ صافے والے آدمی نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ بھینسا اس سے 10-12 قدم دور تھا۔ یہ وہی بھینسا ہو سکتا تھا جس کی اطلاع ہمیں 2 آدمیوں نے دی تھی۔ میں آپ کے تصور میں نہیں بٹھا سکوں گا کہ وہ بھینسا کتنا بڑا اور کس قدر موٹا تازہ تھا۔ آپ نے شہروں میں بھینسیں اور بھینسے دیکھے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اپنے قوی ہیکل جسم کی وجہ سے وہ بہت تیز دوڑ سکتا تھا۔ اس کے آگے بھاگنے والا وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ غلط جگہ آ پہنچا تھا۔ وہ جس راستے سے آیا تھا وہاں سے 2 اور آدمی لاٹھیاں اٹھائے اندر آئے، ان کے بھی منہ اور سر صافوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پہلا آدمی اس راستے کی طرف دوڑا، لیکن بھینسے نے آگے ہو کر راستہ روک لیا۔ دونوں آدمی الٹے پاؤں بھاگے اور غائب ہو گئے۔ یہ اکیلا آدمی پیچھے کو دوڑا۔ اس جگہ کا منظر اسٹیڈیم سے ملتا جلتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے روم کے بادشاہ ایک انسان کو جنگلی بھینسے کے مقابلے میں اتار کر تماشا دیکھ رہے ہوں۔ مگر ہم زیادہ دیر تماشائی نہ بنے رہے۔ شہباز خان کی آواز مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس نے بڑی بلند آواز سے کہا، گھبرانا نہیں دوست، ہم آ رہے ہیں۔ اس آواز پر اس نے اوپر دیکھا اور کہا، خدا کے لیے جلدی آؤ۔ اتنے میں بھینسا اس کے اوپر آ گیا۔ وہ آدمی پیچھے ہٹا تو مٹی کی دیوار نے اسے روک لیا۔ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی گر پڑی اور وہ خود بھی ایک طرف گرا۔
आदमी फुर्तीला मालूम होता था, बड़ी तेज़ी से एक तरफ लुढ़क गया। भैंसे की टक्कर दीवार को लगी और आदमी बच निकला। हमने कुत्ते खोल दिए और जिधर से दीवार ढलानी थी उधर को दौड़े। उतरने के लिए ये जगह ठीक नहीं थी, लेकिन हम नीचे को फिसल पड़े। कुछ चले, कुछ फिसले और कुछ लुढ़के भी। कुत्ते हमसे पहले उतर गए। हमारे ज़हनों से शानू उतर गया। हमारे इशारे पर कुत्तों ने भैंसे को घेर लिया, लेकिन वो इतने बड़े शिकार के आदी नहीं थे। हमने उन्हें भैंसे जितने बड़े शिकार को मारने की ट्रेनिंग नहीं दी हुई थी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इसे पकड़े कहाँ से और मुंह कहाँ डाले। अफजल के बूली का दाव ये हुआ करता था कि शिकार की शेरग मुंह में ले लेता था या गर्दन को ऊपर से पकड़कर ऐसा झटका देता था जिससे शिकार की गर्दन की हड्डी टूट जाती थी। लेकिन यह दाव गीदड़ और भेड़िए पर ही चल सकता था। उसने 2 भेड़िए मारे भी थे। वो भैंसे की भी गर्दन को ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ये नहीं देखता था कि भैंसे की गर्दन उसके पूरे जिस्म जितनी मोटी है। भैंसे की हालत ये थी कि कुत्तों की तरफ तवज्जो ही नहीं देता था। वो अभी तक उस आदमी के पीछे पड़ा हुआ था। हमारे पास एक कुल्हाड़ी और 4 डंडे थे। उस आदमी के पास भी कुल्हाड़ी थी, लेकिन हमने ऐलान कर दिया कि भैंसे को कोई कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। भैंसे की फुंकार ऐसी थी जैसे उसके नथनों से शोले निकल रहे हों। हमारा एक कुत्ता उसके सामने आ गया और दीवार के साथ टकरा कर गिर पड़ा। भैंसा उस पर पहुंच गया और ऐसी टक्कर मारी कि कुत्ते की आवाज़ भी ना निकली। उसकी पसलियां टूट कर पिचक गईं और पेट ऐसा फटा कि अंतड़ियां बाहर आ गई। कुत्ते को तड़पने की भी मोहलत ना मिली। भैंसा घूम कर आया। आगे शाहबाज था, वो भी दीवार से टकरा कर गिरा। मेरी तो चीख निकल गई। शाहबाज के बचने की कोई सूरत ही नहीं थी। ऐन उस वक्त एक मौजज़ा हुआ। हमारे एक कुत्ते ने पीछे से भैंसे की दुम मुंह में ले ली, दूसरे ने टांग पर मुंह डाला और अफजल का बूली एक तरफ से भैंसे के मुंह पर उछला और पंजा मारा। इससे भैंसे का रुख बदल गया। आगे मैं था। मैं भागने लगा तो मैं भी दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। जिस तरह मैं चीखा था इसी तरह मुझे शाहबाज की चीख सुनाई दी। अब मुझे भी कोई मौजज़ा ही बचा सकता था। भैंसा मेरे इतने करीब से गुजर गया कि उसका पाँव मेरे पहलू के साथ पड़ा। एक आध इंच इधर पड़ता तो मेरा हशर उस कुत्ते वाला होता जो मुझसे ज़रा ही दूर कुचला पड़ा था। बूली भैंसे के साथ दौड़ता और उछलता मेरे ऊपर से गुजर गया। मैंने भैंसे की फुंकार बहुत करीब से महसूस की। उसके मेरे करीब से गुजरने को सिर्फ वो फौजी समझ सकता है जो मैदान जंग में गिर पड़ा हो और उसके करीब से दुश्मन का टैंक फायरिंग करता गुजर जाए। वो आदमी जिसके पीछे भैंसा आया था वो भागा नहीं, हमारे साथ रहा। उसके पीछे जो 2 आदमी आए और भाग गए थे वो दोबारा नज़र नहीं आए। मैं भी बच गया। कुत्तों ने भैंसे की तवज्जो इंसानों से हटा ली, मगर हमारा एक और दोस्त उसके आगे आ गया। भैंसा उसकी तरफ गया तो उस आदमी ने ये कमाल कर दिखाया कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर ऐसा उछला कि भैंसे की पीठ पर सवार हो गया। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए कुल्हाड़ी भी संभाल रहा था। वो भैंसे के सर पर कुल्हाड़ी मारना चाहता था। नीचे से बूली ने भैंसे की शेरग मुंह में ले ली। ऊपर से उस आदमी ने कुल्हाड़ी मारी जो भैंसे के सींग पर लगी। वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से सर हिला रहा था। कुल्हाड़ी लगते ही कुल्हाड़ी मारने वाला नीचे आ पड़ा। अब भैंसा अपनी शेरग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूली उससे भंपोड़ रहा था। हमें उसका अंजाम यही नज़र आ रहा था कि बूली भैंसे के पांव तले कुचला जाएगा। भैंसा कभी तो तेज़ दौड़ता और कभी रुक कर गर्दन को ज़ोर ज़ोर से हिलाता था। हमने सामने से देखा। भैंसे की शायद सांस की नाली भी बूली के मुंह में आ गई थी। उसका मुंह खुल गया था और फुंकार के बजाय अब उसके हलक से खर्राटे निकल रहे थे। एक बार तो उसकी अगली टांगें दोहरी हो गई, लेकिन फिर वो उठ खड़ा हुआ। दूसरे कुत्ते उसे कहीं ना कहीं मुंह डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए ये काम मुमकिन नहीं रहा था। इतने बड़े जानवर को सिर्फ शेर और चीता मार सकता है। इन परिंदों के पंजे लंबे और टेढ़े होते हैं जो खाल में उतर जाते हैं, और उनके मुंह इतने बड़े होते हैं जिनसे वो ऊपर से गर्दन पकड़ते और हड्डी तोड़ देते। इससे भैंसे जैसा ताकतवर जानवर भी बेहाल होकर गिर पड़ता है। कुत्ता दरिंदा नहीं होता, उसके दांत दरिंदों की तरह चीर फाड़ नहीं कर सकते। ये तो बूले ने खुद ही गर्दन को ऊपर से
اوپر یا نیچے سے پکڑنے کا داؤ سیکھ لیا اور اس میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس کا منہ خاصا بڑا تھا اور وہ طاقتور بھی تھا۔ دوسرے کتوں نے بھینسے کی ٹانگوں کو منہ میں لے لیا تھا۔ اب بھینسا شیرگ جکڑ جانے اور سانس رک جانے کی وجہ سے بے بس ہو گیا تھا۔ ایک ہی جگہ رک گیا اور سر کو ادھر ادھر مارتا تھا، حتیٰ کہ اس کی اگلی ٹانگیں دوری ہو کر زمین سے لگ گئی۔ اس موقع پر اس آدمی نے، جس کا منہ سر ابھی تک صافے میں لپٹا ہوا تھا، ایک دلیرانہ کارنامہ کر دکھایا۔ بھینسے کے سینگ جو خاصے لمبے تھے، پیچھے کو سیدھے گئے ہوئے اور آخر میں باہر کو مڑے ہوئے، اس آدمی نے ایک سینگ کا سرا پکڑ لیا اور ہم سے کہا کہ دوسرا سینگ پکڑ لو۔ دوسرے لمحے ہم میں سے دو نے ادھر کا سینگ پکڑ لیا اور دوسرا سینگ اس آدمی نے اور افضل نے پکڑ لیا۔ اس کی ہدایت کے مطابق ایک سینگ پوری طاقت سے نیچے دبایا گیا، ادھر سے دوسرا سینگ اوپر اٹھایا گیا۔ بھینسے کی گردن مڑنے لگی۔ اگر بھینسے کی شیرگ پولی کے منہ میں نہ ہوتی یا اس کے منہ سے نکل جاتی تو بھینسا سر کے ایک ہی جھٹکے سے ہم چاروں کو ہوا میں اچھال دیتا۔ پھر بھی خطرہ باقی تھا، اس بے بسی کی حالت میں بھی وہ ہمیں کچل سکتا تھا۔ بھینسے کی گردن مڑ گئی، مگر گردن موڑنے والوں نے اتنا زور لگایا کہ ان کی اپنی آنکھیں لال سرخ ہو کر باہر کو آنے لگی۔ بھینسے کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میرے بل ٹیریئر نے سامنے آ کر بھینسے کے نتنوں کو منہ میں لے لیا اور اچانک بھینسا الٹا ہو گیا۔ اس آدمی نے بڑی تیزی سے چاقو نکالا جو بہت لمبا تھا۔ اس نے بڑی زور سے چاقو بھینسے کے پیٹ میں اتار کر ایک طرف کو کھینچا اور اس کا پیٹ کھول دیا۔ بھینسا تڑپ کر سیدھا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی بولی کا منہ اکھڑ گیا۔ بھینسا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم پیچھے کو دوڑے، لیکن بھینسا اب دوڑنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی انتڑیاں اور پیٹ کے دوسرے حصے زمین پر آ پڑے۔ اس کی ٹانگیں آہستہ آہستہ دوری ہوئیں اور وہ ایک پہلو کے بل گر پڑا۔ ہم اس کے مرنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر سانس لیتا رہا اور آخر میں ایک خراٹہ لے کر بے حس ہو گیا۔ ہمارے کتے ابھی تک اس پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ہم میں سے کسی نے کہا، یار وہ کہاں چلا گیا ہے؟ ہم نے دیکھا وہ آدمی غائب تھا۔ کسی نے کہا کہ اس کے پیچھے دو آدمی آئے تھے جو بھاگ گئے تھے، وہ ان کے پاس چلا گیا ہوگا۔ اس آدمی نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ قدرتی طور پر ہم اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ ہم شکار سے فارغ بھی ہو گئے تھے۔ ہمیں یاد آ گیا کہ ہم ایشور داس کے ساتھ شانو نام کے ایک ڈاکو کو پکڑنے آئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ اتنی دیر میں شانو اور ایشور داس کی ملاقات ہو چکی ہوگی اور معلوم نہیں وہاں کیا ہوا ہوگا۔ ہمارا دوست بجلی بھی ایشور داس کے ساتھ تھا۔ ایشور داس کی نسبت ہمیں اپنے دوست کا زیادہ غم تھا۔ ہم نے کتوں کے پٹوں میں زنجیریں ڈالیں اور اس راستے سے باہر کو چلے جس سے بھینسا اندر آیا تھا۔ دوسری طرف گئے تو دیکھا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں ہمیں چھپنا تھا۔ میں دوڑ کر گھاٹی چڑھ گیا۔ وہاں ہمیں ایک لڑکے کو چھپا کر بٹھانا تھا۔ اسے یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ شانو آئے تو ہمیں اشارہ کر دے۔ میں نے وہاں سے دیکھا تو کوئی 200 قدم دور مجھے ایشور داس اور بجلی ایک درخت کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ شانو ابھی نہیں آیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ مجھے 3 آدمی نظر آئے جو ان کی طرف جا رہے تھے۔ تینوں کے منہ سر صافوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے شک ہوا جیسے یہ تینوں وہی ہیں جنہیں ہم نے بھینسے کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، چلو اوئے وہ آ گئے، 3 ہیں۔ میں دوڑتا نیچے آیا۔ ہم سب اس نشیب سے نکل کر دوسری طرف سے اوپر گئے۔ ان تینوں آدمیوں نے ایشور داس اور بجلی کو گھیر رکھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ آدمی ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں سے ایک ہماری طرف آیا۔ قریب جا کے دیکھا، یہ وہی آدمی تھا جس کے پیچھے بھینسا آیا تھا اور جس نے بھینسے کے مرنے تک ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ہم تیزی سے آگے چلے گئے۔ بھینسے کے بعد اب ہمارا دوسرا معرکہ ہونے والا تھا۔ ایشور داس ہماری طرف دوڑ پڑا اور چلانے لگا، یہ ہے شانو ڈاکو، اسے پکڑ لو، یہ ہم سے 10,000 روپیہ مانگتا ہے۔ ایشور داس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم حیران ہوئے کہ جس نے بھینسے کے معرکے میں ہمارا ساتھ دیا وہی شانو ہے۔ دوسرے 2 اس کے ساتھی تھے۔ ایشور داس نے واویلا بپا کیا تو شانو کلہاڑی اوپر کر کے اس کی طرف دوڑا۔ ہندو بھاگ اٹھا۔ ہم نے شانو کو روک لیا۔ سنو لڑکے، شانو نے شفقت کے لہجے میں کہا، تم جاؤ ہنسو کھیلو، یار تم تو بہت بہادر ہو۔ ایشور داس اور نہ بجلی کو
معلوم تھا کہ ہم کتنا خطرناک معرکہ لڑ کر آئے ہیں اور شانو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم میں سے کسی نے شانو سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم اس ہندو سے 10,000 روپیہ لینے آئے ہو۔ تم نے ہمارے کتے دیکھ لیے، تم اس ہندو کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ شانو نے ہم سے پوچھا، تم مجھے ڈاکو سمجھتے ہو؟ ہم نے سنا تو یہی ہے۔ اس نے ذرا سی دیر سوچ کر ایشور داس کو وہاں سے دور بھیج دیا اور ہم سے کہا، تم نے میری جان بچائی ہے، میں اس احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ہندو تمہیں روپے پیسے کا لالچ دے کر ساتھ لایا ہے تو اس سے اتنی رقم لے لو اور مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دو۔ اس سے پہلے میری پوری بات سن لو، میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، میں اس قسم کا ڈاکو نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ میں ان ہندوؤں سے ایک غریب مسلمان لڑکی کی عزت کا انتقام لے رہا ہوں۔ اگر تم مجھے پولیس کے پاس لے گئے تو کیا کہو گے؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے اس ہندو سے کوئی پیسہ نہیں لیا، تھانے میں میری ایک بھی واردات نہیں ہے، تھانے دار میرے نام سے بھی واقف نہیں، میں نے انہیں ایک دھمکی دی ہے جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ میں تھانے میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ تم سب مجھے راستے میں روک کر لوٹنا چاہتے تھے۔ اس نے ہم سے ہمارے گاؤں کا نام پوچھا، ہم نے بتایا تو اس نے میرے والد صاحب افضل اور شہباز خان کے والد صاحبان کے نام لے کر کہا، تم میں ان تینوں کا کوئی بیٹا بھتیجا ہے؟ ہم تینوں نے بتایا کہ ہم ان کے بیٹے ہیں۔ تو شانو نے کہا، لعنت ہے تم پر، تمہارے باپ تو اتنے بغیرت نہیں۔ اس نے ہمیں ایک درخت کے نیچے لے جا کر بٹھایا اور خود ہمارے درمیان بیٹھ گیا۔ ایشور داس کو بھی اس نے ہمارے ساتھ بٹھایا اور بجلی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ شانو نے ہمیں جو قصہ سنایا وہ یوں تھا کہ نارائن چند کے گاؤں کے ایک کمہار نے اپنی بیوی کے مرنے پر نارائن چند سے 200 روپیہ سود پر قرض لیا تھا۔ چونکہ کمہار کے پاس گروی رکھنے کے لیے زیور نہیں تھا، اس لیے نارائن چند نے سود زیادہ مقرر کیا۔ کمہار کی برادری بہت تھی، ماتم پر اسے ساری برادری کو روٹی دینی تھی، دوسرے اخراجات کے علاوہ 40ویں کے اخراجات بھی تھے۔ غریب آدمی کے پاس پلے کچھ بھی نہ تھا، اس نے سود پر قرض لے لیا۔ قرض لیے 2 سال ہو گئے تھے، کمہار کچھ نہ کچھ ادائیگی کرتا رہا، لیکن رقم 200 سے کم ہونے کے بجائے 400 سے اوپر ہو گئی۔ کمہار کے گھر جب دانے آتے جو اسے گاؤں کی بڑی ذاتوں سے ملتے تھے، وہ نارائن چند لے جاتا اور اپنی مرضی سے ان کی قیمت مقرر کرتا۔ کمہار کو کہیں سے 2-4 روپے مل جاتے تو وہ بھی نارائن چند لے جاتا۔ کمہار کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ایک بیٹی جوان تھی جس کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، مگر گھر میں ایک پیسہ نہیں تھا۔ وہ سارے گاؤں کی خدمت کرتا لیکن ساری آمدنی نارائن چند کے گھر چلی جاتی۔ ایک روز نارائن چند نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر کام کاج کے لیے بھیج دیا کرے اور وہ لڑکی کی مزدوری یا تنخواہ قرضے کی ادائیگی میں لکھ لیا کرے گا۔ کمہار مان گیا۔ اس کی بیٹی نارائن چند کے گھر جانے لگی۔ چند دنوں بعد لڑکی روتی ہوئی گھر آئی۔ اس نے باپ سے کہا کہ وہ آئندہ اس ہندو کے گھر نہیں جائے گی۔ باپ نے وجہ پوچھی تو وہ روتی ہی رہی۔ وجہ صاف تھی، نارائن چند نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ کمہار نے برادری کے 2-3 آدمیوں کو بتایا، وہ سب غریب تھے، ہندو ساہوکار سے انتقام لینے کی جرات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بڑی ذاتوں والے مسلمان اس ہندو کی بہت عزت کرتے تھے۔ شانو بھی ذات کا کمہار تھا اور وہ بدماش تھا، دلیر بھی تھا۔ وہ کسی اور گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ برادری کے آدمیوں نے اس کمہار کو مشورہ دیا کہ وہ شانو سے بات کرے۔ کمہار شانو کے پاس گیا اور اس کے آگے بہت رویا۔ شانو نے اسے کہا کہ وہ ایسا بندوبست کرے گا کہ ایک ہی بار اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور اس کی بیٹی کی بے عزتی کا بدلہ بھی لے لیا جائے گا۔ شانو کی دوستی جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تھی، اس نے ان سے مدد مانگی۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ نارائن چند کو پیغام بھیجو کہ 10,000 روپیہ نقد فلاں جگہ پہنچا دے ورنہ اس کے گھر ڈاکہ پڑے گا اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا جائے گا۔ شانو نے پیغام بھجوا دیا، اپنا نام بھی بتا دیا۔ پیغام لے جانے والا ان دونوں میں سے ایک تھا جو اس کے ساتھ تھے۔ اصل جرائم پیشہ وہی دونوں تھے۔ شانو نے 10,000 روپوں کی تقسیم اس طرح سوچی تھی کہ 2,000 روپیہ ان دونوں کو دے گا، 2,000 خود رکھے گا اور باقی 4,000 کمہار کو دے گا، جس سے وہ قرض بھی ادا کر دے گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کرے گا۔ پھر ایشور داس شانو سے ملا اور اسے کہا کہ وہ رقم میں کچھ رعایت کر دے جو اس نے نہ کی۔
اس نے ایشر داس کو جگہ بتا دی، دن اور وقت بھی مقرر کر دیا اور کہا کہ اگر اسے پکڑوانے کی کوشش کی گئی تو وہ نارائن چند اور ایشر داس کے گھر کے بچے بچے کو قتل کر دے گا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں۔ شانو نے کہا، میں ذات کا کمہار ہوں اور میری غیرت دیکھو۔ تم اونچی ذاتوں والے ہو، تم میں غیرت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس گاؤں کے راجوں اور راجپوتوں کی موجودگی میں ایک کمہار کی عزت غربت کی وجہ سے لٹ گئی۔ وہ ان سب کی خدمت کرتا ہے، لیکن کسی نے اس سے نہ پوچھا کہ وہ بیوی کے مرنے پر ساری برادری کو کھانا کہاں سے دے گا اور بیٹی کا جہیز کہاں سے بنائے گا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس غریب کا خون ایک ہندو چوس رہا ہے۔ اب میں اس کی مدد کرنے آیا ہوں اور تم ایک ہندو کے ساتھ مل کر مجھے پکڑنے آئے ہو۔ ہم نے بھڑک کر اسے صاف بتا دیا کہ ایشر داس نے ہمیں کیا کہا اور کس طرح اپنے ساتھ لایا ہے۔ ایشر داس ہمارے پاس بیٹھا سن رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہماری نیت بدل گئی ہے تو وہ خوف سے کانپنے لگا۔ شانو نے اسے کہا، تو مجھے دھوکہ دینے آئے تھے؟ اب سن لو، جو کچھ ہوا ہے وہ بھول جاؤ۔ اگر تم نے کہیں زبان کھولی یا گھر میں بیٹھ کر بھی کسی سے ذکر کیا تو تمہارے سارے خاندان کی خیر نہیں۔ ایشر داس نے پہلے تو ہاتھ جوڑے، پھر سر شانو کے پاؤں پر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ شانو نے مجھے اور شہباز خان کو الگ لے جا کر کہا، تم نے میری بات سمجھ لی ہے، میں ساری عمر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں نارائن چند سے بڑا خوفناک انتقام لوں گا اور تم سے یہ امید رکھوں گا کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ تم مجھے جانتے ہو۔ ہم نے غیرت کے جوش میں آ کر اسے یقین دلایا کہ ہم یہ راز اپنے دلوں میں دفن کر دیں گے۔ آج اس راز کو جاننے والے صرف 2 آدمی زندہ ہیں، ایک شہباز ہے اور ایک میں۔ آج پہلی بار یہ راز دل سے نکالا ہے جب شانو بھی اس دنیا میں نہیں رہا، نارائن چند اور ایشر داس بھی نہیں۔ ان کی اولادیں ہندوستان چلی گئی ہیں اور میرے وہ تمام دوست اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جو اس راز میں شریک تھے۔ شانو نے ہمیں کہا کہ ایشر داس کو ڈراتے رہنا، یہاں سے جا کر یہ نارائن چند سے نہ ملے اور کسی سے آج کے واقعے کی بات نہ کرے۔ ہم نے شانو سے پوچھا کہ اسے بھینسا کہاں سے ملا تھا۔ اس نے بتایا کہ بھینسا راستے میں بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ شانو نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کسی کی بھینس کھل کر آ گئی ہے، چلو اسے گھر لے چلیں۔ اس کے قریب گئے تو بھینسا اٹھ کھڑا ہوا اور شانو کے پیچھے پڑ گیا۔ ایک تو شانو نے کمہار کی بیٹی کی بات سنا کر ہمیں بھڑکا دیا تھا، دوسرے اس کی دلیری نے ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا، جس سے اس نے ہمارے ساتھ بھینسے کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ تو بھینسے کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھا تھا۔ ہم اس سے رخصت ہوئے۔ ہمیں ڈر تھا تو صرف یہ کہ ایشر داس بھانڈا پھوڑ دے گا۔ اس کی پیش بندی یہ کی کہ گاؤں پہنچنے تک ہم اسے ڈراتے رہے۔ اس کی خوفزدگی کا یہ عالم تھا کہ ہر 15-20 قدم پر رک کر پوچھتا تھا، شانو میرے گھر تو ڈاکہ نہیں ڈالے گا؟ اس نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایشر داس کو معاف کر دوں گا؟ اس کے سوالوں کے جواب میں ہم اسے دہشت زدہ کرتے رہے۔ اس نے اپنے بھگوان اور پرماتما اور دیوتاؤں کی قسمیں کھائیں کہ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ نارائن چند سے نہیں ملے گا۔ گاؤں سے دور ہی ہم نے اسے الگ کر دیا تاکہ گاؤں والے یہ نہ دیکھ سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ گیا تھا۔ گاؤں والوں کو ہم نے بھینسے کے شکار کی کہانی سنائی۔ ہم نے ایشر داس پر نظر رکھی۔ تیسرے روز خبر ملی کہ 3 کوس دور ایک گاؤں میں ایک ہندو ساہوکار کے گھر ڈاکہ پڑا ہے۔ ڈاکو نقدی اور زیورات لے گئے ہیں اور ہندو کی جوان بیٹی کو بھی اٹھا لے گئے۔ اس خبر نے ہمارے گاؤں میں سنسنی پھیلا دی۔ ہم جانتے تھے شانو نے نارائن چند سے انتقام لے لیا۔ ہم ایشر داس سے ملے، اس کا رنگ لاش جیسا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، لالا جی، آپ کی بھی ایک بیٹی جوان ہے، کوئی بات منہ سے نہ نکلے۔ اس کے منہ سے سخت گھبرائی ہوئی آواز نکلی، شانو ادھر تو نہیں آئے گا؟ اگر تم کسی کے سامنے کچھ بولے تو شانو ادھر ضرور آئے گا۔ وہ واقعی نہ بولا۔ نارائن چند اس سے یہ گواہی دلوانے آیا کہ وہ شانو کی دھمکی اور اس کے ساتھ ملاقات کی تصدیق کر دے، لیکن اس نے یہی رٹ لگائے رکھی کہ اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور وہ کسی شانو کو نہیں جانتا۔ پولیس آتی رہی، تفتیش ہوتی رہی۔ 10-12 دنوں بعد رات کے وقت نارائن چند کی بیٹی گھر آ گئی۔ بہت بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ لڑکی کی جسمانی حالت بہت بری تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر صرف یہ کہا کہ ایک آدمی اسے گھوڑے پر بٹھا کر گھر کے سامنے اتار گیا ہے۔
اتنے دن اس کے ساتھ جو بیتی تھی وہ بتائے بغیر مر گئی۔ پولیس نے بہت مشتبہ لوگ پکڑے، انہیں خوب مارا پیٹا، مگر اصل مجرم ہاتھ نہ آیا۔ شانو کے جرائم پیشہ دوست استاد معلوم ہوتے تھے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں، اپنی فیملی والوں، جاننے والوں کے ساتھ بھی اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہمیں اچھے اور مزید سبسکرائبرز ملیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔